देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सानेहा पेशावर, फैसला करने के लिए 7 दिन क्यों और क्या नजरियात की लड़ाई के लिए उलमा तैयार हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हार तो हमने मानी नहीं है। दोबारा कॉलेज जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आएंगे वो तो फिर सलाम करेंगे, फिर इधर आएंगे। हमारे हौसले अभी तक बुलंद हैं और हम इन चीज़ों से नहीं डरते और तालीम हासिल करना हर एक पे फ़र्ज़ है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। आज यौम इल्म है। वो क्या समझते थे कि इल्म के परवानों पर गोली चलाकर सफ़र को रोक देंगे, इल्म की प्यास को ख़त्म कर देंगे, आगे बढ़ने की ये जो आस है इसको ख़त्म कर देंगे। इल्म में खूने रगो जान दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज़, ईसा का लहू, इल्म सैयारा ओ गहबारा ओ अंजाम नमू, इल्म अब्बास सलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की कब्र पर माँ के आंसू। वादी अबर में कतरों को तरस जाएगा, जो इन अश्कों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। आज यौम इल्म है, कल यौम दुआ है, लेकिन यौम दवा कब होगा? कब तक हर रोज का ये सोग चलेगा? कब दिलों को करार मिलेगा? कब जख्मों को मरहम मिलेगा? कब दुखों को मदावा मिलेगा? कब टूटी उम्मीदों को, आंसुओं को, आहों को, सिसकियों को सहारा मिलेगा? कब? 7 दिन बाद? क्या गम से बोझल आंखें, प्यारों की याद में नम आंखें, जिगर गोशों के ख्यालों में गुम आंखें 7 दिन गुजार सकेंगी? क्या उनके दिलो दिमाग फट नहीं जाएंगे? क्या ये सब जीते जी मर नहीं जाएंगे? कुछ कीजिए, 7 दिन से पहले कीजिए। जो कल करना है वो आज कीजिए, जो आज करना है वो अभी कीजिए। इन्हें शिकस्त दीजिए अपने फैसले से, अपने हौसले से, अपनी सलाहियत से, अपनी सियासत से। सियासत की क्या बात करूं? आज सानेहा पेशावर को 3रा दिन है। अभी तो कब्रों की मट्टी भी नहीं सूखी, लेकिन लगता है कि उनकी आंखों की नमी सूख गई है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बोल पड़े। प्लान सी खत्म नहीं हुआ, प्लान सी हरकत में है। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुल्क बंद कर देंगे। क्या बात है जनाब, सियासत कर लीजिएगा, धांधली बेनकाब कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ा करार। ठीक है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन जीने वालों के साथ तो सोचा जा सकता है ना। बहरहाल हम सही सिमत में फैसले कर रहे हैं और क्या इन तमाम फैसलों को सियासी और मजहबी हिमायत हासिल है, इसी बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करना था मुफ्ती अदनान काका खेल साहब ने, उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है जिसके बाइस वो हमें ज्वाइन आज प्रोग्राम में नहीं कर सके हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी रहनुमा हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है, अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने ज्वाइन किया है। मजहबी रहनुमा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इन इश्यूज पे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। कल जो है वो एक एक्शन प्लान कमेटी कायम की जाएगी, इसका फैसला हुआ और जो 7 दिन में जो है वो फिर वो एक्शन प्लान तय करेगी और इस हवाले से आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने लोगों के नाम भी दिए हैं। सवाल ये है कि 7 दिन क्यों? अब ऐसा कौन सा मुश्किल, ऐसा कौन सा सख्त फैसला करना है जिसको सोचने के लिए आपको 7 दिन चाहिए? यार देखिए पारस, ये बात समझने की, इसका ये मतलब 7 दिन का ये मतलब नहीं है कि अभी मुल्क जो है स्टैंड स्टिल पे चला गया है, या इससे पहले वो तगोदो नहीं हो रही, या इंटेलिजेंस वाले अपना काम नहीं कर रहे, या मिलिट्री वाले अपना नहीं कर रहे, या हुकूमत वाले अपना नहीं कर रहे। वो तो कांस्टेंट है। ये 7 डेज तो इसको रिकन्सिडर करके, रिविजिट करके देखेंगे कि इसको ऐसे रिन्यू कैसे किया जाए। अदरवाइज तो राइट एट दैट टाइम जब ये हुआ, आपने देखा कि हलचल मची और वो जो एक्शन हो रहा है, मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग का, आपका जो दुश्मन है वो सामने है, आपका टारगेट सामने, उनके मकासद सामने, हमारा मकसद सामने है ना कि हमने इन्हें मारना है। 7 दिन में समझ ये नहीं आ रहा कि आप लोग क्या सोचेंगे। देखेंगे वो वक्त है कि जो आप कहेंगे, जो आप चाहेंगे, कौम आपके साथ खड़ी होगी। हम 7 दिन क्यों वेट करें? आपका जो दुश्मन सामने है उसके साथ आप नबर आजमाएं।
ایک منٹ کے لیے کوئی سیز فائر تو نہیں ہوگی. نارتھ وزیرستان میں بھی ایکشن جاری ہے, پورے ملک کے اندر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ جو ایگزیکیوشن سپینڈ ہوئی تھی ان پہ ایکشن ہوا ہے وہ جاری ہیں. یہ تو 7 دن کے لیے فوجی کورٹس کے قیام کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے آپریشن والے علاقوں میں. جی تو بالکل یہ سب کچھ تو جاری ہے, اور اس میں تو 1 سیکنڈ بھی آپ نہیں انتظار کر سکتے نا, اور نہ کوئی کرے گا. ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں, آپ کو حکومت چاہتی ہے کہ ان پٹس اور ملے ہمیں, ہر پارلیمانی ان کی اگر کوئی سجیشن ہے تو دے. حکومت کو 17 دسمبر کو کیا تھا, یہ قومی کانفرنس کیا تھی, اس میں آپ نے ساری ان پٹ لے لی ہوگی نا, اتفاق رائے ہو چکا ہوگا نا, جمع ہو گئے تھے, پھر کیوں اب یہ 7 دن وہاں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے پاکستان کا, آگے سے آگے چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے پن پوائنٹ ہوئے ہیں وہ لوگ جو سال میں کوئی کام نہیں ہوا اس حوالے سے, یہ 7 دن میں کیسے کام ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں پارس, 1.5 سال میں یہ کہتا ہوں آپ کا یہ ضرب عضب شروع ہو گیا ہے. جی آپ نے دیکھا نا کہ یہ آفٹر آل اس کو شروع ہوا ہے, آپ کا پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس شروع میں آن بھی نہیں کیا گیا, آپ نے کراچی کی اوپر آپریشنز اپنی شروع ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ہے سٹی آپریشنز جاری ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ کتنا میجر ڈیسیژن ہے ضرب عضب, جس کی وجہ سے ابھی یہ شکست خوردہ عناصر اپنی اس بوکھلاٹ کے اندر یہ بچوں کو کاٹنے پہ آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کا سافٹ ٹارگٹ ہے نا بچے ان کے لیے. اچھا جن صاحب, میں ایک ڈیفنس اینالسٹ بھی ہے نا آپ, میں اس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی, ذرا ایک ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے جو ایکشن پلان تیار کرے گی, اب یہ دہشت گردوں کے خلاف پلان کرے گی, دہشت گردوں کے خلاف ایکشن طے کرے گی, کیا یہ سیاستدانوں کا کام ہے؟ کیا اس میں سیاستدانوں کی ضرورت ہے, یا فیلڈ کے ایکسپرٹس ماہرین ہونے چاہیے؟ سیاستدان کو کیا پتا کہ محاذ پر کیا خطرات ہیں اور کس طرح سے دشمن کو زیر کرنا ہے, سیاستدانوں کو پتا ہے, یہ سمجھتے ہیں؟ یہ سیاستدان جو ہے نا یہ اس نیٹی گریٹی میں بالکل نہیں جائیں گے, یہ ایک کانسیپچول فریم ورک بنائیں گے. ان کے اندر پرائم منسٹر نے اپنی بات میں کہا تھا کہ اس کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوں گے, پروفیشنلز بھی ہوں گے, پاکستان آرمی بھی کنسلٹ کرے گی, وہ جو ان کو ان پٹ دینی ہے وہ دینی ہے. جو تو ملٹری پلاننگ ہے, جو کہ پلاننگ سیکیورٹی کی ہے, وہ سیکیورٹی کے لوگوں نے آلریڈی کی ہوئی ہے اور وہ پلاننگ پہ آن ہے. آج تو نہیں نا ٹیررزم شروع ہوا, ٹیررزم کے تو ہم پچھلے 12 سال سے سفر کر رہے ہیں اور پلان بنے ہوئے ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. آپ میدان جنگ کے شہ سوار ہیں نا, آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں, وہ ان کو ان معاملات پر زیادہ ان کی گرپ ہے, وہ سمجھتے ہیں. چودھری نثار علی خان ہیں, فرید پراچا صاحب ہیں, شیری مزاری ہیں, قمر زمان قائرہ ہیں, یہ رحمان ملک صاحب ہیں, ان کو کیا پتا ان معاملات؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل گائیڈ لائن ہوگی ان کی, یہ سارے ایشوز کا براڈر, جب پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں نا وہ براڈر چیزیں جو پروفیشنل ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹو ایکشنز ہیں, کچھ آرمی کے لینے والے, کچھ پولیس کے لینے والے ہوں گے. سوری, یہ جو گائیڈ لائن ہے نا یہ ایبٹ آباد حملے کے بعد آئی تھی, کیا ہوا اس کے بعد اس گائیڈ لائن کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے اوپر نہیں, عمل ہر جگہ کے اوپر ہے, اور یہ مختلف یعنی ٹیئرز کے اوپر ہے. یہ صرف ملٹری ایکشن نہیں ہے, یہ جو دہشت گردی ہے وہ صرف ملٹری ایکشن سے تو ختم نہیں ہونی. آپ کی انٹیلیجنس کو امپرومنٹ کا کیا کرنا ہے, سیکنڈ لائن فورسز جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہیں ان کو اپ گریڈ چاہیے تھا, یا ایکشن کمیٹی, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت وہ ایکشن پلان کریں گے. ایکشن ہو رہا ہے, ایکشن ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا علامہ امین شہیدی صاحب, یہ 16 دسمبر ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, ہمیں ایکشن کے سوچنے کے لیے 7 دن چاہیے, ہمیں ایکشن کو سوچنے کے لیے کوئی کمیٹیاں بنانی چاہیے. 9/11 کے بعد امریکہ نے کمیٹیاں بنائی تھیں یا اس نے افغانستان میں ایکشن کر دیا تھا؟ یہ کمیٹی کے کھیل میں ہم کیوں پڑ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان تمام داغ دیدہ اور زخمی دلوں کے حامل خانوادوں سے اور ان ماؤں سے اظہار تعزیت کروں گا جنہوں نے واقعی پاکستان کی تاریخ میں شاید دردناک ترین دن یہ دیکھا ہو جو ہمارے سامنے ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ, اور ایسا واقعہ جس کے لیے لفظ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے درد کو کسی حد تک بیان کر سکیں. جی, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں میں جس اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ تمام پارٹیز جن کو طالبان کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے دلچسپی تھی, پس و پیش سے کام لیتے تھے, اگر مگر اف اینڈ بٹس سے کام لیتے ہوئے ان کو ایک سافٹ رستہ دینے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اس واقعے نے ان تمام پارٹیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ برملا طور پر ایک ہی موقف پر جمع ہو جائیں کہ اب ہم سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ایک بڑا پوائنٹ ہے. وہی ایکشن پلان بنائیں گے. میں عرض کرتا ہوں یہ میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے تمام جماعتیں ایک پیج پر کھڑی ہو گئی ہیں, اور ان کے اندر وہ جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے آپریشن
ضرب عضب کو قبول کیا ہے. یہ آپ کے علم میں سانحات کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مل بیٹھنے کے لیے، سر جوڑنے کے لیے. ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. پاکستان کا معاشرہ اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ سانحات کے نتیجے میں ہی ہمیں تھوڑا سا ہوش آتا ہے، اور مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم اس کو بھی شاید بھول نہ جائیں. اب اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایک ہفتہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمیٹی کوئی بہت بڑا فیصلہ کرے گی. صرف اگر آپ پوری قوم کے اوپینین کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آرمی مضبوطی سے قدم اٹھا سکے گی اور ریاست کو بھی ایک اعتماد ملے گا. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ کمیٹی کھل کر پوری طاقت کے ساتھ ریاست کے ساتھ کھڑی ہو اور ریاستی اداروں کو سپورٹ کرے. لیکن علامہ صاحب آپ نے آرمی چیف کو دیکھا، وہ یہ سانحہ پشاور کے بعد فوراً افغانستان گئے، انہوں نے وارن کیا، انہوں نے کمیٹیاں نہیں بنائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے جو سیاسی قوتیں بیٹھی ہیں اور ایکشن پلاننگ کریں گی ساری بیٹھ کے، یہ کہیں جو اس وقت عوام کے جذبات ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو عوام ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. میں مختلف پروگراموں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اب وقت ہے کہ یہ جو اگر مگر کی سیاست ہے اس کو بالکل ایک طرف رکھا جائے. تمام سیاستدان، تمام مذہبی جماعتیں، خصوصاً وہ جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر ان دہشت گردوں کو، طالبان کو، لشکروں کو دیا ہے، وہ بھی کھل کر اپنے موقف کا اظہار کریں. عوام کے درد میں پوری طرح سے شریک ہوں، آدھے نہیں. ابھی آپ نے جو بات کی سافٹ کارنر کی، اب یہ جو کمیٹی بنی ہے آپ جانتے ہیں اس میں بعض ایسی پارٹیز کے نمائندے شامل ہیں جو طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کھول کر ان کا نام نہیں لیتے. تو پھر آپ کیسے فیصلہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سخت فیصلہ کریں گے، منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کریں گے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کا پریشر اتنا بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی پارٹی، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی جماعت، کوئی مولوی، کوئی فوجی، کوئی سیاستدان اگر ایسی کوئی کوشش کرے کہ دوبارہ ان کو سافٹ کارنر دے تو اس صورت میں پوری قوم کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے. یعنی وہ اس پر پریشر اتنا ہو کہ وہ کوئی ایسی جرت کر ہی نہ سکے. چلیں پالیسی بھی آ جائے گی 7 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں یہ دیتے ہیں ہمیں، کیونکہ جنرل صاحب تو بہت پر امید ہیں اس حوالے سے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کی فضا ہم بنا رہے ہیں وہیں پر میڈیا کو بھی اپنا یہ رول زندہ رکھنا چاہیے اور میڈیا کو اس چیز کو بالکل نہیں بھلانا چاہیے. اس وقت تک ان موضوعات کو زندہ رکھنا چاہیے اور خصوصاً ان معصوم بچوں کے بے گناہ لہو کو جب تک ان کے قاتلوں کو تختے دار پر اس طرح سے نہ لٹکایا جائے جس طرح سے ان کی نسلوں کو بھی عبرت حاصل ہو کہ ایسے جرم آئندہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، بہترین انتقام یہ کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. مفتی کبیر صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ایکشن پلان کمیٹی بنائی جائے گی، اس کے حوالے سے آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی یہ جو کمیٹی ہے اس کے خد و خال آپ کے خیال میں کیا ہونے چاہیے؟ اب ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے خون کا حساب لینے کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں، ایک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ قیامت خیز سانحہ ہے. ہر انسان خواہ اس کا جس دین سے، دھرم سے، عقیدے سے تعلق ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت موجود ہو. یقیناً اس کا دل زخمی ہوا ہے اور یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس پر ہم خاص طور پہ شہیدی صاحب اور میں جو مذہبی لوگ ہیں ان شکلوں کو دیکھنے کے بعد، ان ملعون صورتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہماری ہم شکل تھیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو سب سے زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بد نصیب لوگ جن کی شکلیں جو ہیں وہ ہم علماء سے ملتی ہیں، بہرحال جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے سینے میں جناب کلمہ طیبہ ہے، اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ وہ جناب اس قدر خونخواری پہ اور قیامت خیزی پہ اتر آئے ہیں کہ ان کی اس کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو اگر میں یہ کہوں گا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو میرے خیال میں یہ لفظ بھی بڑا عجیب سا ہوگا. اسلام تو سلامتی کا دین ہے، ایمان تو امن کا نام ہے. اگر میں یہ کہوں گا کہ ان کا انسانیت سے تعلق نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ کے قرآن نے فیصلہ بھی دیا کہ یہ لوگ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں. لیکن خنزیر کا اور کتے کا بھی کوئی ضابطہ ہوگا، کم از کم وہ جس پر حملہ آور ہوتا ہوگا اس میں دیکھتا ہوگا کہ کیا اس کے اندر بچپنے کی اور معصومیت کی کیا کیفیت ہے. تو بہرحال جس طرح انسانیت کی بات یہاں پہ کون کرتا ہے؟ اپنی اپنی سب تشریح کرتے ہیں اپنی باتوں کی. ابھی آپ نے ایک بڑا ذکر کیا، آپ نے اپنا اور علامہ صاحب امین شہیدی صاحب کا ذکر کیا نا. اب سیاسی قیادت تو سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے، لیکن جو یہ مذہبی قیادت ہے کیا یہ اس معاملے پر ہم آواز ہے؟ چونکہ آپ کو سیاسی قیادت کے ساتھ ہم قدم ہم آواز ہونا پڑے گا. کیا ہے آپ لوگ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں جی، میں تو بڑی جرأت سے یہ بات کہوں گا کہ جن کو آپ مذہبی قیادت کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی منافقت کے اوپر سالہ سال سے
مختلف پروگراموں کے ذریعے رو رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ایک مسجد سے ان کا تعلق ہے، جس مسجد کا تعلق جو ہے وہ ہماری وزارت اوقاف سے ہے، اسلام آباد کی وہ مسجد ہے۔ اس کے مولوی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو برا نہیں کہوں گا۔ معنی یہ ہے کہ یہ ایک بات ذہن میں رکھے، پوری تاریخ انسانی کو اگر آپ دیکھیں تو جب تک کوئی دینی جنون نہیں پیدا کر دیا جاتا اس وقت تک اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ اب آج کیا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا فرقہ ہے، کون سا ایسا مسلک ہے، کون سا ایسا نقطہ نظر ہے یا طبقہ فکر ہے جس طرح کا جنون پیدا کر دیا ہے کہ جن کے ذہن میں نہ پاکستان کا احترام ہے، نہ پاکستان کے آئین کا احترام ہے، نہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، حتیٰ کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے ساتھ ان کا اس قدر خوفناک اور بھیانک ایک عمل بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ یہ 7 دن کا میں یہ نہیں سمجھ رہا، پہلے اس سے پہلے بھی جب وزیر اعظم پاکستان نے ایک اجلاس بلایا تھا اس کے اندر یہ ساری جماعتیں متفق ہوئی تھی اور سب نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں متفق ہو کر، لیکن مجھے بڑے عجیب انداز سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے عبدالقیوم صاحب کا دل نہ دکھے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بلانے کے بعد میرا خیال میں بیرونی سفر اس قدر کیے ہیں کہ جس قدر آج تک کسی وزیر اعظم نے اتنے بیرونی سفر نہیں کیے ہوں گے۔ آپ کے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، بالکل پشاور کا اتنا سفر نہیں کیا جتنا برطانیہ گئے۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں کیا علماء تیار ہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے؟ میں نے کل بھی یہ سوال اپنے پروگرام میں کیا تھا، جو علماء تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں، سیاسی قیادت بھی تیار ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے، کیوں؟ دیکھیں جی، اگر علماء سے مراد میں ہوں اور محترم شہیدی صاحب ہیں اور اس طرح مختلف مکاتب فکر کے حضرات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی رحمت کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے اندر رحمت کا کیا پہلو ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو لوگ اس آیت کے مفہوم کو جانتے ہیں، اگر ان کو آپ علماء کہہ رہے ہیں تو یقیناً میں بھی تیار ہوں، شہیدی صاحب بھی تیار ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء بھی تیار ہیں کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ان کو علماء کہہ رہے ہیں جو ہماری ہم شکل ہیں، خدا را اس کی وجہ سے لفظ عالم کو بھی بدنام نہ کریں، وہ کوئی عالم نہیں ہے۔ آج بھی ان کی کھوپڑی میں یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس درندگی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو طالبان کہا جاتا ہے۔ آپ جو یہ 7 دن کی بات کر رہے تھے، اس کے اندر میں بڑی جرأت سے یہ بات کہوں گا، اور محترم عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہے، کہ خدا را اب طالبان کے بارے میں اندر یہ تقسیم چھوڑ دیں کہ یہ پاکستان کے طالبان ہیں، ہندوستان کے طالبان ہیں، یہ پاکستان سے پیار کرنے والے طالبان ہیں، یہ پنجابی طالبان ہیں، یہ ساری منافقانہ بات ہے۔ طالبان کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے پیار نہیں رکھتے، حضرت قائد اعظم سے پیار نہیں رکھتے، پاکستان کے آئین سے پیار نہیں رکھتے، مسلمانوں سے پیار نہیں رکھتے، اور ہم جیسے ان لوگوں سے پیار نہیں رکھتے جو دین کی بات کرنے والے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اب یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، ویسے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ کسی اور کی جنگ ہے۔ جنرل صاحب میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایک بات ذرا، علامہ امین شہیدی صاحب، ابھی یہ مذہبی قیادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مذہبی قیادت کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو یہ فکر، یہ سوچ، ہم اس کو شکست کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں کئی آپریشنز ہوئے ہیں، کئی فتوحات بھی ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، یہ فکری محاذ پر کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا بہت مختصراً عرض کروں۔ دیکھیے، پاکستان میں 4 مکاتب فکر ہیں واضح طور پر، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں۔ میں سب کے علماء کرام سے ملا ہوں اور ٹاپ کے علماء کرام سے ملا ہوں، اور ان کی گفتگو میں نے سنی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ طالبان کے نام پہ جس گروہ نے گزشتہ 20-25 سالوں میں پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، ان کا تعلق افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ دیوبندی مکتب فکر ایک محترم مکتب فکر ہے، اس میں بڑے معتدل علماء گزرے ہیں، اور انہی معتدل علماء کو انہی طالبان نے بعد میں شہید بھی کیا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں نا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو آپ شکست کیوں نہیں دے رہے؟ آپ تمام علماء کرام اپنے آپ کو اس بات سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مکاتب فکر اس موضوع کے حوالے سے یکجا ہو کر اور یک زبان ہو کر ایک موقف اپنائیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ نشانے پر ہے وہ دیوبند کا مکتب فکر ہے۔ اس لیے میں ان کے تمام مدارس والوں سے، تمام علماء سے اور تمام ان کی سیاسی پارٹیوں سے، سیاسی مذہبی پارٹیوں سے
یہ گزارش کروں گا کہ اب کم از کم اپنا دامن طالبان کے اس آسیب اور فتنے سے بچائیں. یہ جتنا آگے بڑھے گا آپ کو نقصان پہنچائے آپ نے نیریٹو کس بنیاد پہ رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا باقی مکاتب میں بھی اس طرح کے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں, ان کا قلاقمہ کریں. لیکن اس وقت جو ہمیں جس فتنے کا سامنا ہے وہ ہے طالبان کا فتنہ, اور اس سے نمٹنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے سیاسی اور مذہبی لوگ اکٹھے ہوں اور ایک ہی موقف پر اکٹھے ہوں کہ پاکستان کو ان نجس جانوروں سے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, دیکھیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے نا وہ انویزیبل ہے, وہ ویزیبل نہیں ہے اس طریقے سے. ہم ایک سوچ کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب جو ہماری افواج ہے, جو فوج ہے ہماری, وہ سوچ رکھنے والوں کو تو مار دے گی, لیکن جو اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں ان کو ہم کیسے روکیں؟ یہ بہت عام ایک پوائنٹ ہے جس پہ مشہدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور مفتی صاحب بھی, یہی تھیم ہے ہمارا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میٹنگ تو ہماری آل پارٹی کی ہوگی, اور انہوں نے متفقہ طور پہ ساری جماعتوں نے, وہ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے, سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ ہر دہشت گرد تک پہنچا جائے گا. یہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ ایک ایک کو کلیئر کریں گے. انہوں نے کہا کوئی گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے, ہم اکراس دی ٹیبل ہم ان دہشت گردوں کو ختم کریں گے جو انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں. اور یہ ایک اچھی تھا, لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ملیٹنسی ہے یہ ایک ورسٹ سٹیج ہے. شروع میں انتہا پسندی ہے, آپ ایک ریڈیکلزم, مذہب کا اپنا فرقہ پرستی, یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں. وہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے. 12 ربیع الاول پہ کیا ہوتا ہے ماحول آپ نے دیکھا ہے, 9-10 محرم کو کیا ماحول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا. اس لیے ایک تو اے پی سی ٹائپ یہ ہوتی ہے جو زیادہ مؤثر پاکستان کی بقا کی اور سلامتی کے لیے لازمی ہے نا, وہ اے پی سی علماء کی ایک ہونی چاہیے. اور یہ سارے بیٹھ کے خدا کے لیے اپنی ایگو سے ہٹ کے, ہم کلمہ پڑھنے والا اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا سارے مسلمان ہیں. باقی دیکھیں نا عقائد کے اوپر آپ جا کے آج پوری مسلم دنیا کے اندر, اور اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی کو بھائی سے لڑا کے خون ہو رہا ہے پوری, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک مسلمان ہیں, ہم سب یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک انسان بھی ہیں, اس کے ناطے ہی سوچ لیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس کے نام کے اوپر کہ جی ہم ایک سوچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ نے معصوم بچوں کو ذبح کیا ہے. یہ مطلب ہے حالیہ تاریخ نہیں, میں کہتا ہوں انسانی تاریخ میں یہ بدترین واقعہ ہے. یہ نیریٹو انسانیت پر ہونا چاہیے. پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, نپولین کی وارز ہوئی, بہت سی قتل و غارت ہوئی, لیکن اس طرح کے بہیمانہ قتل وہ تھے مسلح افواج کے خلاف. اعلان دشمن نظر آتا ہے, ان کے پاس بھی جہاز بندوقیں آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, جو جیتے گا, جو کون حق پہ ہے اس کی اپنی ہے, لیکن اس طرح کی حرکت, مذموم حرکت جو ہے انسانیت کے خلاف, اس کی شاید ہی آپ کو بربریت کی جو تاریخ ہے, سیاہ چیپٹر ہے, ان کے اندر بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. اس لیے یہ سلور لائننگ یہ ہے, پوری قوم متحد ہے, بچہ ہر طبقہ فکر کا بندہ, ہر پولیٹیکل سوچ کا بندہ, ہم سب سارے متحد ہیں, اور یہی ہماری سٹرینگتھ ہے. اسی نے پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے. 60,000 لوگوں کی قربانی کے باوجود اللہ کے کرم سے پاکستان یہ بیان ابھی تک قائم نہیں کر سکا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب کا عقیدہ ایک ہے, یہ بیان کا ابھی تک تو یہ اس کو دیکھیں نا, ہم نے عملی طور پہ ابھی اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے اندر جو مختلف قسم کی یہ فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے, ہمیں درست کرنا ہوگا. علماء ایک لیڈنگ پتہ نہیں اور کتنا جانی نقصان ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہے, اللہ نہ کرے دیکھنا پڑے, کتنا نقصان ہمیں برداشت کرنا ہے, ہم لکیر ہی نہیں کھینچ پا رہے. دہشت گرد ابھی زوال پذیر ہو رہے ہیں, اور یہ بوکلاٹ کے اندر, اور یہ ان کی یہ جو بالکل پریشانی کے عالم کے اندر اس طرح کی حرکت ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی کبھی صاحب میں بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد ذرا یہ طالبان کا جو نیریٹو ہے اس کے مقابلے میں ہم کوئی بہتر نیریٹو اب تک کیوں نہیں دے سکے, اس پہ ذرا میں آپ سے بات کروں گی, اور خاص کر مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے ریفارمز کے بغیر کیا ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز پیک, لیتے ہیں بریک.
اچھا مفتی صاحب، ہم طالبان کے نیریٹو کے مقابلے میں، ان کی سوچ کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے میں، ایک بہتر سوچ دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے، کیوں نہیں دے سکے ابھی تک ہم، کہ ایک ایسا جواب جس میں ان کو ان کے سوالات کا بہترین جواب ملے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ طالبان سے محبت اور پیار کرنے والے بہت سے میری ہم شکل پاکستان کے اندر موجود ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، جو ان کے ہم عقیدہ بھی ہیں، ان کے ہم شکل بھی ہیں۔ جی، معنی یہ ہے کہ جب منافقین ہوں گے ہمارے ہاں، تو اللہ کے قرآن سے آپ خود پوچھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر جب تک میرے نبی رحمت نے یہ نہیں کہا کہ اخرج یا منافق، اخرج یا منافق، اخرج یا منافق، جب تک صورت منافقون نہیں آئی، آپ اس زمانے کی کیفیت کو بھی دیکھیں۔ آج ہمیں جب دیکھنا پڑتا ہے تاریخ اسلامی کے حوالے سے، خود حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ نقصان اسلامی ریاست کو کس نے دیا؟ سب سے زیادہ جناب ہمارے نبی رحمت کے دین کو نقصان کس نے دیا؟ منافقین نے دیا۔ جس وقت منافقین ایک طرف ہو گئے، پھر اللہ رب العالمین نے خلافت راشدہ کی صورت میں ہمیں کس قدر باغ و بہار ایک مسلم ریاست عطا فرمائی۔ پھر خلافت راشدہ کے بعد پھر جب ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر نفاق آیا، تو پھر آپ نے دیکھا اس کی کیا کیفیت بڑی۔ جی، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ فوج کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو طالبان کی صورت میں ہیں، یہ کن مدارس سے پڑھ کے آئے۔ آپ ان کو دینی مدارس کہتے ہیں، پھر میرا دل دکھتا ہے۔ آپ ان کو خدارہ عربی مدارس کہیں، ان کو دین کے ساتھ نہ جوڑیں۔ میرا دین تو بڑا مقدس دین ہے۔ میرا مقدس دین تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرے نبی رحمت کا جو دین ہے اس کے اندر تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ عربی مدارس، کیا فوج کو پتہ نہیں ہے؟ فوج کے اداروں کو نہیں پتہ؟ ہمارے عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہی میرے ہم شکل جو آج درندگیوں کی شکل کے اندر مر رہے ہیں، ملعون بن کے کتے کی صورت کے اندر، کیا یہ کن سے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ شہیدی صاحب نے تھوڑی سی جرت کی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ انہوں نے تھوڑی جرت کے ساتھ بات کی۔ معنی یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک نقطے پر، میں یہ بات پھر کہتا ہوں کہ ریاست بھی ذمہ وار ہوگی، حکومت بھی ذمہ وار ہوگی، سیاستدان بھی ذمہ وار ہوں گے، لیکن 90% وہ منافق مولوی ذمہ وار ہے جن کے دلوں کے اندر طالبان کی محبت ہے اور عملی طور کے اوپر وہ زبان سے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے اس مولوی کو سلام پیش کرتا ہوں جو اسلام آباد کے ایک اوقاف کا مسجد کا ملازم ہو کے کم از کم اس نے منافقت نہیں کی، اس نے کہہ دیا ہے کہ جی طالبان کی درندگی کے اوپر میں مذمت نہیں کرتا۔ کیا مولوی فضل الرحمان کا کردار کیا ہے؟ باقی ان کے ہمشکل لوگوں کا کردار کیا ہے؟ اگر یہ لوگ ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، میں نے تو اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ کہا کہ اگر شہیدی صاحب، مفتی عبدالقوی اور اسی طرح دوسرے مکتب فکر کے ایک دو حضرات ہم مل جائیں، خدا کی قسم اس ملک کے اندر ایک دن کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے جو امن سیاستدان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اندر موجود جی، یہ بتا دیں کہ یہ جو میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ سوچ ہے طالبان کی جو نیگیٹو، مسلم لیگ اس کی طرف کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ اندر مسلم یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ گھوڑے کو اور گدھے کو اور خچر کو انہوں نے برابر کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ جیلوں میں تھے، جن کے بارے میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، جنہوں نے 5 سال تک اس کو مؤخر کیا، ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے 1.5 اور 2 سال تک اس کو مذکر کیا، انہی لوگوں کو آج رکھا جا رہا ہے کمیٹیوں کے اندر۔ دیکھیں یہ جب تک منافقت ہوگی، سیاستدان کبھی اس ملک کے اندر امن کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی صورت میں ہو یا پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو۔ اس ملک کے اندر باقی شعبہ عالم دین اگر ہم انسان بن جائیں، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی اگر آج انسان بن جائے، علماء آج اگر انسان بن جائے، قرآن کو سامنے رکھے، سنت کو سامنے رکھے، ایک دن مرنا تو ہے لیکن انسان زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، قرآن کے ساتھ زندہ رہیں، تو خدا کی قسم ہے 7 دن نہیں، 1 دن کے اندر اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج حیران ہوں، لوگ پھر اس سوچ کی طرف جا رہے ہیں، وہ سوچ جو بتاتی ہے کہ کس کو جینے کا حق ہے، کون اچھا مسلمان ہے، کون برا مسلمان ہے، کسی جینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں لوگ جا رہے ہیں سوچ کی طرف پھر جو جا رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کی بات نہ کریں، میں پھر بڑی جرات کے ساتھ کہوں گا، الحمدللہ 999 پاکستان میں رہنے والا انسان اور مسلمان آج میرے ساتھ اور شہیدی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، عبدالقیوم صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ 1000 میں سے ایک ملا بد نصیب جو منافقت کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا فتنہ و فساد ہے۔
جب وہ ہمارے سامنے آج کاکا خیال صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر آج ہمارے ساتھ کاکا خیال صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سچائی سے کام لیا اور کہا کہ جی ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کا فکر خراب. جی جی ٹھیک. اللہ کرے یہ بات ان کی مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل، آج آپ کے پروگرام کے اندر ایک منٹ نہیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے آج پروگرام کے اندر اسی مکتب فکر کے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی کو بڑی جرأت سے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جو کچھ ان درندوں نے کیا ہے، ہم اس درندگی سے اعلان برات کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جابر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ منافق ہیں. پھر اللہ معاف فرماتا، مجھے خطرہ ہے کہ مفتی رفیع عثمانی کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو پہلے بیچارے مفتی حسن جان کے ساتھ ہو چکا ہے. معنی یہ ہے کہ جب تک ہم مذہبی لوگ ایمان کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میدان میں نہیں آئیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی اجلاس بلایا، بیرونی احساس سب کو ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کب آئیں گے. اجلاس بلایا، احساس تو ہے، اچھی بات ہے، میدان کے اندر موجود ہے. چلے مفتی صاحب اب میں آپ کا جواب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، دوبارہ آپ سے سوال کروں گی. جنرل صاحب ایک بات جو مفتی صاحب نے کی اس کا جواب بھی دیجیے گا، اور دوسرا یہ جو مدارس کی ہم نے بات کی، اب دیکھیں کہا جا رہا ہے نا کہ اب یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور جو عزم ہے اللہ تعالیٰ اس عزم کو برقرار رکھے، لیکن کیا مدارس کی جو بھی بات ہو رہی تھی اس کی رجسٹریشن، اس کی ریفارمز کے بغیر ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں مفتی صاحب نے کافی باتیں کی ہیں اور بڑی ٹھیک جینوئن باتیں بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ منافقین ہر دور میں ہر وقت میں رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. ہمارے لیے تو چیلنج یہ ہے نا کہ ان منافقین کی منافقت کے باوجود ہم اپنے معاشرے کی طہارت کر لیں. اس کے لیے اگر میں اور مفتی صاحب اور مشدی صاحب آپس میں ہم کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے رہیں گے تو ہم مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. آج کے چیلنج ہمارے کندھوں کے اوپر ادراک سب کو ہمیں سب کو اگر ادراک ہے تو بصیرت کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کن فورمز کے اوپر کیا کریں تو ہم آگے چلیں. لیکن ہم نام لے کے کسی ایک فرقے کو یا کسی ایک سیگمنٹ کو، دیکھیں مدرسوں کی بات ہم کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر یہ جو سارے دہشت گرد ہیں یہ مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. اس کے اندر مجھے پتا ہے بیرونی ایجنٹ ہیں، کرائمز کے لوگ ہیں، بھاگے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو مدرسوں سے بھی خراب ہوئے اور جو ہماری صفوں سے، ہماری کئی عسکری اداروں کے سے بھاگ کے تو ان کے اندر جاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مدرسوں والی رجسٹریشن آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو، یہ رسپانسبلٹی حکومتوں کے کندھوں کے اوپر ہے کہ آپ نظام کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کے اس نظام کی طرف غریبوں کے بچے بھی اٹریکٹ ہو کے آئیں اور ان مدرسوں کے اندر اتنے ہی جائیں جتنے ضروری ہیں. اور پھر مدرسوں کی رجسٹریشن مدرسوں کو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ نرسری ہے جہاں سے یہ لوگ پروان چڑھیں، ان کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ سارے جو ڈیفالٹرز ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کی ہسٹری دیکھ لیں. یہ مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارے نارمل سکولوں کے باہر سے پڑے ہوئے ویسٹرن ایجوکیٹڈ لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دہشت گردی صاحب جو ایندھن بنتے ہیں، جو فٹ سولجرز ہیں، وہ کون ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں؟ مدرسے والا آسپیکٹ ایک آسپیکٹ ہے جو امپارٹنٹ ہے، میں یہ بالکل اگنور نہیں کر رہا. تو ریفارمز کیوں نہیں ہو رہی، رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ رجسٹریشن ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، ان کی ریفارمز بھی کتنوں کی ہوئی ہیں؟ نہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تحت آپ ہی کی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا رجسٹریشن ہوگی، ریفارمز ہوں گی، پھر آپ کی حکومت چپ کر کے بیٹھ گئی. چپ کر کے نہیں بیٹھ رہی، وہ اس کے اوپر کام جاری ہے، ان کے اوپر ٹوٹل سرویلنس ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے میچنگ ریفارمز کرنی ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، تاکہ دیکھیں وہاں لوگ جو جاتے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو وہ غذا بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں. ہمیں سائیکو سوشل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. اور کئی مدرسوں والے یہ کام اسٹیٹ کو کرنا چاہیے نا. تو پچھلے 6-7 اشروں کے اندر ہم یہ نہیں کر سکے. تو میں نہیں کر سکے. اس وقت آپ کی جو اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اس کو بیرونی ایجنڈا کہہ دیا تھا جب رجسٹریشن کی بات ہوئی، ان کے ریفارمز کی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہونے نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر یہ کہا تھا تو یہ آپ کو نہیں پتا کہا تھا؟ نہیں، مجھے آنیسٹ ٹو گاڈ میں نے نہیں سنا نا، لیکن اگر میں آپ کو یقین کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بیرونی، لیکن انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ آپ این بلاک ٹوٹل مدرسوں کو نہ ردی کریں، ٹوٹل نارمل اسکولوں کو نہ کریں. ان کے اندر پوری بحثیت قوم آپ کو دیکھنا ہے. ہم سب کی عمل شروع ہوگا تو پتہ چلے گا نا. عمل شروع نہیں ہوا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سب کو نہیں کریں، سب کو کر لیں، تھوڑوں کو کر لیں، تھوڑوں کو نہ کریں. عمل شروع ہے، عمل اس کے اوپر ہو رہا ہے، نظر بھی آنا چاہیے اور زور لگانا چاہیے. ہمیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے
کہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی گیج لائن یہ ہے کہ ریزلٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، ہمیں ریزلٹس دینے ہیں، اور وہ انشاءاللہ۔ امین شہری صاحب، یہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے ریفارم سے، کیا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے کہ یہ ہو کے ہی نہیں دیتا؟ اور کیا جو اب یہ آنے والا وقت ہے میں ہم ان کے بغیر چل سکیں گے اس کے اندر؟ دیکھیں، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ خطرہ جب محسوس ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے اپنا سر مٹی کے نیچے، ریت کے نیچے دبا لیتے ہیں کہ گویا کوئی مسئلہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ عدلیہ کیا اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھا رہی ہے؟ کیوں نہیں نبھا رہی ہے؟ کیوں آج تک بڑے بڑے مجرموں کو وہ سزا نہیں دے سکی؟ آپ کی حکومتوں نے کیوں پھانسی کے آرڈرز کو کینسل کیا اور کہا کہ نہیں؟ بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی وجہ اپنی جان کا خوف ہے۔ جی، سب کو ہے۔ آپ دیں گے گواہی؟ بتائیں مجھے، آپ دیں گے گواہی؟ آپ بھی نہیں دیں گے، میں بھی نہیں دوں گی، کوئی بھی نہیں دے گا، ہم سب کو خطرہ آتے ہیں اپنی جان کے۔ یہ اس ریاست میں ہوتا ہے جہاں پر حکومت صرف کھانے پینے کے لیے ہو، امن قائم کرنے کے لیے نہ ہو، جہاں پر حکومت کی رٹ نہیں ہوتی، جہاں پر حکومت میں پاور نہیں ہوتی، جہاں پر ریاست کے ادارے انتہائی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں، حتیٰ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، آپ کے سعودی عرب میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، جب انہوں نے ریگی کو پکڑا تھا تو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ 2 دنوں کے اندر انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، اس کے بعد کوئی دھماکہ وہاں پر نہیں ہوا۔ آپ نے آج تک کتنے مجرموں کو پھانسی دی؟ آپ کے کم از کم 1000 سے زیادہ وہ لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں جو دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھے، آپ نے کوئی ان کو سزا نہیں دی۔ ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، آپ جانتے ہیں نا کہ جس مسئلہ کی آپ بات کر رہے تھے اس کے زیادہ مدارس وہاں پر انڈیا میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں سننے میں آتی، تو پھر یہاں پر کیوں؟ سوچنے والی بات ہے یہ، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اب ہم لکیر ہمیں کھینچ دینی چاہیے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون لوگ ریاست کے ساتھ ہیں اور کون طالبان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے نا، جس صورتحال سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے، اس وقت میرا خیال ہے ہمیں یکسوئی سے اس نقطے کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پوری قوم ایک ہو کر، چاہے کسی مسلک سے ہمارا تعلق ہو یا کسی سیاسی پارٹی سے، ہمیں اس مسئلے میں ایک ہو کر اس فتنے کے مقابلے کے لیے یکسو ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دوبارہ دراڑیں پیدا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر 1 منٹ مجھے ٹائم دیں، ٹھیک ہے؟ میں کل، ہمارے ایک سینیٹر دوست ہیں ANP کے، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، میں نے وہ دیکھا، انہوں نے کوئی 36 روایات اور حدیثیں صحاح 6 سے جمع کی تھی اور وہ مجھے بھجوائی تھی۔ میں نے جب ان کو پڑھا تو اس میں انہوں نے احاطہ کیا تھا ان لوگوں کا جو اسلام کا لباس پہن کر ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر امت مسلمہ کو قتل کر رہی ہوگی۔ تو میں نے اس کے نکات بنائے ہیں، میں وہ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ صحاح 6 کی روایات ہیں جس میں رسول کریم نے یہ فرمایا کہ حجاز کے مشرق سے ایک گروہ اٹھے گا جو کم عمر لوگوں پر مشتمل ہوگا، ان کی عمریں کم ہوں گی، ان کے ذہن انتہائی ناپختہ ہوں گے، ان میں علم نہ ہونے کے برابر ہوگا، لیکن ان کی ظاہری وضاقتہ ایسی ہوگی، ان کی بڑی گھنی اور لمبی داڑیاں ہوں گی، اونچا پاجامہ ہوگا، قرآن جب پڑھ رہے ہوں گے تو ایسے پڑھ رہے ہوں گے جیسے قرآن ان پر اترا ہے، لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا۔ یہ حدیث میں بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ نماز روزے کے وہ اتنے پابند ہوں گے کہ تم لوگ جب ان کو دیکھو گے اپنی نمازوں سے شرماؤ گے کہ یہ اتنے نمازی ہیں اور اتنے پرہیزگار ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نکلیں گے عام مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ قرآن اور نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، خوارج کے حوالے سے یہ مذہب کے معاملے میں انتہائی متشدد ہوں گے، انتہائی متشدد، لیکن مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں گے اور کافروں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہاں پر آخر میں ایک جملہ ہے، فرمایا کہ جو لوگ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے وہ بہترین لوگ ہوں گے، اور جو لوگ اٹھیں گے ان کو مارنے کے لیے وہ بھی بہترین لوگ ہوں گے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی آرمی ان لوگوں کے خلاف جو اسی خصوصیت کے ساتھ آپ کے معاشرے میں بے گناہ انسانوں کا قتل کر رہی ہے، اگر آرمی اٹھی ہے تو ہمیں پوری طرح سے آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے آرمی کے ساتھ، اور بتانا چاہیے کہ یہ لوگ خوارج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا صرف انہوں نے لباس۔ ٹھیک ہے رحمت صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، مفتی صاحب ذرا ایک لائن میں اس بات کا جواب دے دیں۔ آج دیکھیں یوم سوگ کا 3را دن ہے، کیا یہ 3 دن کافی ہیں یا پھر یہ اس وقت تک چلنا چاہیے جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو جائے؟ چھوٹا جواب، ٹائم کم ہے جی۔ دیکھیں جی، میں تو ایک بات عرض کروں گا محترم جنرل قیوم صاحب سے کہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، خدا را آج کے بعد اگر یہ ایک آرڈیننس نافذ کر دے کہ جتنے دینی مدارس ہیں ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، اس ملک سے پیار کرنے والا کون ہے، اس ملک کے آئین سے پیار کرنے والا کون ہے، اس ملک کے جھنڈے سے پیار کرنے والا کیا ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کیا ہے
وہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے سانحات کا اس قدر تسلسل ہے کہ میرا خیال ہے جب تک ہم زندہ ہیں اسی طریقے کے اوپر ہم سوگ ہی میں رہیں گے، جب تک علماء کے اندر منافقت ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم علماء میدان عمل کے اندر نہیں رہیں گے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک سوگ باقی رہے گا، سوگ باقی رہے گا، جب تک کہ علماء کے اندر منافقت ختم نہیں ہوتی، جب تک کہ علماء وحدت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اپنے مکتب فکر سے اور اپنے فرقے سے بالاتر ہو کے میرے نبی رحمت محمد الرسول اللہ کے دین کے نائب نہیں بنتے، اس وقت تک سوگ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب اور علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر طالبان دہشت گردوں کا دوسرا نام ہے تو پاکستان میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں، اگر کوئی مٹھی بھر لوگ بھی نہیں ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اکا دکا آوازیں نکلتی ہیں تو وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جنرل عبد القیوم صاحب، علامہ امین شہیدی میں صاحب۔ یہ ریکویسٹ کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ تمام مذہبی طبقات کو جمع کریں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قد کاٹ اور دینی ان کا حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ اس وقت وہ اس سلسلے میں طالبان کے مقابلے میں تمام دینی جماعتوں کو اور شخصیات کو جمع کر سکتے ہیں اور ایک بہترین موقف دے سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات، اور بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آج یوم علم ہے، کل یوم دعا ہے، لیکن یوم دوا کب ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرف تسلی کا فرض ادا ہو جائے اور جس کا درد ہے اسی کا رہ جائے۔ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔